अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नजर उन मौज़ूआत पर जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। अली गिलानी की रिहाई कैसे हुई? हाई प्रोफाइल शख्सियात को अगवा के बाद अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाना आसानी से कैसे मुमकिन है? पाक अफगान सरहद और सूबाई सरहदों पर निगरानी की क्या पोजीशन है? पनामा लीक्स की दूसरी किस्त और हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात जारी। अपोजिशन वजीर आजम से पार्लियामेंट में आकर सफाई देने पर बज़िद। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अक्सरियत फिटनेस टेस्ट में फेल, बेशतर सीनियर खिलाड़ी गैर हाजिर। कौमी टीम के नए कोच ने फिटनेस पर समझौते से इनकार कर दिया। आज से 3 साल पहले 9 मई 2013 को अगवा होने वाले अली हैदर गिलानी, उनके अगवा का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान इन्हें अगवा किया गया और अफगानिस्तान से आज उन्हें बाजियाब करा लिया गया। इस हवाले से कुछ अहम मालूमात प्रोग्राम के आगाज में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि इस अगवा और अली हैदर गिलानी की बाजियाबी को लेकर अमरीकी और अफगान जो मौक़िफ़ है उसमें बड़ा वाज़ेह तज़ाद देखने में आ रहा है। अफगान हुक्काम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई ठोस ऑपरेशन अली हैदर गिलानी की बाजियाबी के लिए नहीं किया गया। ये एक ऑपरेशन था जो कि अलकायदा के एक सेल के खिलाफ था, मगर अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से जो तफसीलात जारी की गई हैं उनका यह कहना है कि बाकायदा ठोस इत्तला पर यह ऑपरेशन किया गया और ज्ञान इलाका है सूबे पख्तिका में, जहां से अली हैदर गिलानी को अमरीकी फोर्सेज और अफगान फोर्सेज ने बाजियाब कराए। अफगानिस्तान के इलाके में अली हैदर गिलानी की मौजूदगी ये बहुत अहम सवाल है। अभी तक जो मालूमात हम तक पहुंच रही हैं, जराए के मुताबिक अली हैदर गिलानी को अगवा करने वाले ग्रुप का नाम तोरशपा था। तोरशपा एक अफगान पश्तो का लफ्ज है जिसका मतलब है काली आंधी, और अभी इस ग्रुप का जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया। ये पंजाबी तालिबान उज़्बेक चेचन बाशिंदों पर मुश्तमिल ग्रुप है जो कि अगवा बराए तावान की बड़ी हाई प्रोफाइल वारदातों में मुलव्वस रहा है। अली हैदर गिलानी को पहले अगवा करके योब ले जाया गया, फिर कोहे सुलेमान के रास्ते गोमल और फिर अफगान इलाके लोया पख्तिया पहुंचाया गया। और आपको याद होगा इस हवाले से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बड़े मुतारिक थे। एक मरतबा अली हैदर गिलानी की बाजियाबी की उम्मीद भी हुई थी और यह भी पता चला था कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खुद आर्मी चीफ से यह कहा था कि वो अली हैदर गिलानी की बाजियाबी के लिए कोशिशें करें, और आर्मी चीफ ने भी यह मामला अफगान हुक्काम के साथ उठाया था। अहम बात यह है कि अली हैदर गिलानी का मुल्तान से अगवा होना और फिर उसके बाद अफगानिस्तान से बाजियाब होना, यह पहला मौका नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की वारदात में ऐसे हुआ हो। पहले भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। आपको याद होगा शहबाज तासीर का अगवा हुआ था 26 अगस्त 2011 को। 5 साल वो तालिबान की कैद में रहे और 5 साल उन्हें अफगानिस्तान में ही रखा गया। उसके बाद 9 दिसंबर 2010 इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजमल खान को अगवा किया गया था और उसके बाद वो मुबैना तौर पर 4 साल अफगानिस्तान में ही कैद रहे। उसके बाद उनकी बाजियाबी हुई थी। 11 फरवरी 2012 को मुल्तान से गैर सरकारी तंजीम के 2 नुमाइंदों को अगवा कर लिया गया था। इनमें से एक जर्मन बाशिंदा बन जोहानस था जिसे रिहा कर दिया गया था, और इटली का बाशिंदा जियोवानी जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया था। इन दोनों अफराद की भी अफगानिस्तान में ही मौजूदगी थी उनके यहां से अगवा होने के बाद। फिर 11 नवंबर 2008 को कैनेडियन खातून सहाफी बेवर्ले गाइसरेश थी जिसे कबायली इलाके से अगवा किया गया था। इस गैर मुल्की खातून को 2 पाकिस्तानी साथियों समेत अगवा किया गया था। पाकिस्तानी साथियों को तो रिहा कर दिया गया था, मगर इस खातून की हलाकत भी अफगानिस्तान में ही हुई थी। सवाल यह है कि ये कैसे हो जाता है कि यहां शहरों से लोग अगवा होते हैं और उसके बाद सूबे शहर का बॉर्डर क्रॉस करके, सूबे का बॉर्डर क्रॉस करके और फिर आलमी सरहद क्रॉस करके उन्हें अफगानिस्तान ले जाया जाता है। यकीनन ये एक फेलियर है। सबसे पहले तो हमारी जो सरहदों की निगरानी है, खासतौर पर पाक अफगान सरहद की, उस हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि निगरानी का निजाम बहुत सख्त है, यहां पर बायोमेट्रिक निजाम है, यहां पर रेडार है, और यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद कई गुना कर दी गई है। मगर उसके बावजूद ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है कि यह सरहद क्रॉस होती है। उसके बाद सूबों की सरहदों की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने सूबों के सरहदी निगरानी का जो निजाम है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दोनों सूबों को मिलाने वाले 18 आम और 44 जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ करने के दावे भी किए गए। फिर पेट्रोलिंग होती है, दाखिली और खारजी रास्तों पर जिस्मानी चेकिंग होती है, गाड़ियों की सख्त चेकिंग होती है, मगर उसके बावजूद
یہ لوگ یہاں سے اغوا کیے جاتے ہیں اور انہیں افغانستان لے جایا جاتا ہے۔ شہروں کے ناکے اس کے علاوہ ہیں۔ کچھ اہم سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہائی پروفائل شخصیات کے اغوا کے بعد طویل سفر اور پھر ان کا افغانستان منتقلی کس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ سیکیورٹی چیک پوسٹ، پیٹرولنگ، چیکنگ مشینیں یہ جو جگہ جگہ بنائی گئی ہیں شہروں کے باہر، صوبوں کے بارڈر پر، پھر عالمی سرحد پر، ان کا آخر کیا فائدہ ہے؟ انہیں کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ تیسرا، کیا ہائی پروفائل شخصیات کی جو کڈنیپنگ ہے اس میں اہم شخصیات بھی ملوث ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اور پھر آخری سوال کہ سرحدی نگرانی کے جو ذمہ داران ہیں کیا وہ اس حوالے سے جواب دہ ہیں یا نہیں؟ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ رستم شاہ میمن دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہے۔ رستم شاہ میمن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ کتنا آسان ہے کہ کسی شخص کو یہاں کسی شہر سے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر یہ بارڈر کراس کر کے، شہر کا بارڈر، صوبے کا بارڈر، قبائلی علاقہ کراس کر کے، عالمی سرحد کراس کر کے افغانستان پہنچا دیا جاتا ہے؟ مکمل فیلیور ہے اور ناکامی ہے ہمارے اداروں کی۔ آپ دیکھیں کہ ملتان سے ایک آدمی اغوا ہوتا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کو آرام بھی دیا جاتا ہے، رات بھی وہ گزارتا ہے، اس کے بعد پھر گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ ملتان سے لے کے صوبہ سرحد کے بارڈر تک، صوبہ سرحد سے پھر لے کے ٹرائبل ایریا تک، اور ٹرائبل ایریا سے پھر افغانستان تک۔ یہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہے پروونشل گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے، اور جو پولیس کے اتنے ناکے بنے ہوئے ہیں درجنوں، جو ہر ایک گاڑی کو چیک کرتے ہیں، تو یہ کہاں گئے؟ اس وقت کیوں چیک نہیں کیا گیا؟ اور اس وقت جبکہ 2013 میں جبکہ یہ کڈنیپنگ وغیرہ ایک معمول کی بات تھی، تو اس وقت ہمارے ادارے کہاں تھے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے بارڈر پہ ہم نے اتنے چیک پوسٹ قائم کی ہوئے ہیں، پھر افغان حکومت نے چیک پوسٹ قائم کی ہوئے ہیں، پھر ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، پھر ہمارے فرنٹیئر کور ہے، پھر ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، ان کے اپنے انفارمرز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کے اپنے انفارمرز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری پولیس کی ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں ملتان سے لے کے ٹرائبل ایریا کے بارڈر تک، چاہے فرنٹیئر ہو چاہے پنجاب ہو، بالکل سب کے سب یہ جو ناکے ہیں، جو یہ ناکے تو انہوں نے شہروں میں بھی لگا رکھے ہیں، پھر پروونشل بارڈر بھی آتا ہے، پھر انٹرنیشنل بارڈر بھی آتا ہے، تو دعوے بھی بہت کیے گئے تھے کہ سکینرز لگا دیے گئے ہیں، سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، گاڑیوں کو روک کے چیک کیا جاتا ہے، تو پھر کیا یہ محض صرف دعوے ہی ہیں؟ یہ دعوے ہیں اس لیے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اگر ان لوگوں کو کچھ 40، 45، 50% یہ خوف ہوتا کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم انٹرسپٹ ہو جائیں گے اور کہیں پہ ہمیں روکا جائے گا اور پھر ہم جو ہے وہ پکڑا جائے گا، تو یہ حرکت نہ کرتے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارا اداروی نظام ہے، جو ہمارے انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے، یہ اتنی فرسودہ ہو چکے ہیں کہ ان کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، ان کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو یہ اتنے کرج سے اور اتنے کانفیڈنس سے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری اسکروٹنی ہونی چاہیے، ایک پورا ایویلیویشن ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میل ایک مغوی کو لے جایا جائے اور جو پاکستانی حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو علم نہ ہو اور ان کو بائی پاس کیا جائے، ان کو مکمل طور سے بیٹ کیا جائے۔ اس پہ تو ایک انکوائری ہونی چاہیے، ایک اسکروٹنی ہونی چاہیے، ایک ایویلیویشن ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور سر بارڈر مینجمنٹ کتنی عام ہو جاتی ہے اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ بارڈر مینجمنٹ کی ہم بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں مگر ابھی تک لگتا ہے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، بارڈر مینجمنٹ کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو حقائق ہیں ان کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ 2200 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے، اس پہ 235 انٹری ایگزٹ روٹس ہیں، اور اکثر یہ ٹرائبز کو اور قبیلوں کو وہ بائیسیکٹ کرتا ہے، ان کو یہ کاٹ کر یہ لائن چلی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے آپس کے تعلقات ہیں، وہ لوگ کراس بھی کرتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں۔ اور ویسے ہمارا ان کے ساتھ، افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمارا ایک ٹریٹی بھی ہے برٹش گورنمنٹ کے زمانے سے کہ 5 میل کے اندر بارڈر سے 5 میل اس طرف اور 5 میل اس طرف لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ بغیر کسی ریسٹرکشن کے آئیں اور جائیں۔
اب اس ٹریٹی کو اگر آپ پاکستان اب ریووک کرتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ ٹریٹی ابھی تک ویلڈ ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ جو لوگ بھی کراس کریں یا جو وہاں سے آئیں ان کی چیکنگ کی جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں، اور اگر کوئی پاسپورٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے تو کم از کم کوئی راہداری کا سسٹم ہو جائے. جیسے پرانے زمانے میں ایک ریڈ پاس کا سسٹم ہوتا تھا، تو جو لوگ افغانستان جاتے یا افغانستان سے آتے ان کو ایک ریڈ پاس دیا جاتا، اور ریڈ پاس وہ بارڈر پہ دکھاتے، ان کی تفصیلات وہاں پہ انٹر کی جاتی، رجسٹر میں ان کا اندراج ہوتا، اور اس کے بعد ان کو یا اس طرف آنے دیتے یا اس طرف آنے دیتے. مگر صاحب جتنی ذمہ داری دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. رستم شاہ صاحب، جتنی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اتنی شاید افغانستان کی سیکیورٹی فورسز پر بھی عائد ہوتی ہے اسی حوالے سے. جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو یہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہم ٹریس کر رہے ہیں افغانستان کو. اگر جو واقعات یہاں ہو رہے ہیں اگر ان کا آریجن افغانستان ہے، یا وہ لوگ یہاں پہ واقعات کر کے افغانستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں یا پناہ لیتے ہیں، تو پھر پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ بڑا ملک ہے، وسائل آپ کی زیادہ ہیں، پھر ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہے، پھر واقعات بھی یہاں زیادہ ہو رہے ہیں، اور افغانستان سے ان کی کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ان سے زیادہ ہے. لیکن ذمہ داریوں کے چکر میں ہم نہ پڑیں، ہم یہ کریں کہ افغانستان سے مل کے ایک نظام وضع کریں، افغانستان کی حکومت سے مل کے ہم ایک ایسا نظام وضع کریں کہ جس میں وہ لوگ جو کہ تخریب کرتے ہیں، جو کہ کڈنیپنگ کرتے ہیں، جو کہ ایکسٹارشن کرتے ہیں، ان کی بےخکنی ہو، ان کو قابو کیا جا سکے، ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ بات اگر دونوں حکومتیں مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہونا چاہیے. مگر ابھی فی الحال جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو ٹینشن بھی ہے، اس طرح کے کیسز میں خاص طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ دونوں ملکوں کے درمیان کتنی عام ہو جاتی ہے؟ انٹیلیجنس شیئرنگ پہلے بھی اہم تھی، اب بھی ہے، اور اس کے بعد بھی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی کا جو واقعہ ہے، اس میں افغان فورسز کو جو کامیابی ملی ہے اور وہ پاکستان کے حوالے سے ملی ہے، تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے. اس کو لے کر ہم آگے چلیں، کیونکہ یہاں پہ یہ تصور ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں شاید ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے حملے کر سکیں، ایسے لوگوں کو وہ برآمد کر سکیں، بازیاب کر سکیں. اب انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ ان میں یہ اہلیت موجود ہے. اگر ان میں یہ اہلیت موجود ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، مسرت کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، رستم شاہ میمن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رستم شاہ میمن ہمارے ساتھ موجود ہے، اور دو بڑی اہم باتیں، ایک تو یہ کہ یہ موقع ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہے، جو ٹینشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے اس طرح کے کیسز کو لے کر اگر دونوں طرف انٹیلیجنس شیئرنگ. اور دوسرا یہ وقت ہے سوال پوچھنے کا سیکیورٹی اداروں سے بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ بھی، جہاں پر شہروں کے باہر چیک پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، بارڈرز پر چیک پوسٹیں ہیں، اس کے بعد قبائلی علاقہ جہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پر چیک پوسٹیں ہیں، تو کس طرح سے ایک شخص کو مختلف علاقوں میں رکھا جاتا ہے، ان تمام چیک پوسٹوں سے جو ہے وہ گزار کر اسے افغانستان پہنچا دیا جاتا ہے. بہرحال ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپوزیشن کا مطالبہ کہ وزیراعظم ایوان میں آئیں، اور اس پر حکومت جو ہے وہ بدستور الزامات لگا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں پاناما لیکس میں. پہلے اس حوالے سے بات ہونی چاہیے. اپوزیشن اور حکومت کیا کہتی ہے پاناما لیکس کی دوسری قسط کے بعد، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاناما لیکس کی دوسری قسط بھی آ گئی اور مزید پاکستانیوں کے نام بھی سامنے آ گئے. ہنگامہ تو خوب ہے، مگر لگتا ہے کہ جو احتساب کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے ابھی کچھ ہو نہیں رہا. اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے اور حکومت جوابی الزامات لگا رہی ہے. اب اپوزیشن کا یہ اصرار ہے کہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں آ کر اس معاملے پر اپنی صفائی پیش کریں. بات تو ٹھیک لگتی ہے کیونکہ ایوان نے انہیں منتخب کیا ہے اور وہ ایوان کے قائد ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ کہاں وزیراعظم جواب دیں گے. جب کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا تو پھر پارلیمنٹ کے اندر آ کر جواب دینے کا جواز ہی کیا؟ کیا وزیراعظم کو پارلیمنٹ میں آ کر پاناما لیکس پر اپنی صفائی دینی چاہیے یا نہیں؟ اس پر بات ہوگی. میرے ساتھ دو بڑے ہی خاص لوگ موجود ہیں. مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی، اور ان کے ساتھ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، ممبر قومی اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مراد آپ سے آغاز کروں گا. آپ لوگوں کا کیوں اصرار ہے، کیوں وزیراعظم کو ایوان میں آنا چاہیے اس معاملے پر اپنی صفائی دینے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب آپ کو یاد ہو کہ جب دھاندلی کے خلاف اور تحریک انصاف کی ایک تحریک چلی تھی کہ آپ تحقیقات کیجئے، تو اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں ہم گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، سپریم کورٹ گئے، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم نے دھرنا دیا اور ایک آپ نے دیکھا کہ 126 دن کا دھرنا ہوا. ان دنوں میں ذرا آپ جوائنٹ سیشن اور پرائم منسٹر صاحب کی سپیچز اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء کے بیانات وہ آپ یاد کریں. اس میں کیا کہتے تھے کہ پارلیمنٹ ہی فورم ہے، آپ پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. ہم نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں بات کر چکے ہیں، تو آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ایشو ہے، جب آپ پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں دیں گے، جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے نہیں، جب جس ہاؤس نے آپ کو منتخب کیا وہاں پہ آپ ان کو آگاہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی جو اگر الیکٹورل کالج ہے تو وہی پارلیمنٹ ہے، اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ پرائم منسٹر بنے ہو. تو آپ آ کے سب سے پہلے جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے کیا، جب ان کے اوپر الزام لگا تو بجائے اس کے کہ تصادم کا راستہ اختیار کر رہے، بجائے اس کے کہ جس طرح پرائم منسٹر تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ آپ جلسوں سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جلسوں سے کیا معیشت ترقی کر رہی ہے؟ محسن شاہ نواز صاحب، وزیراعظم کو ایوان میں آ کر اس معاملے پر اپنی صفائی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیے بات جہاں تک بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پاناما پیپرز کا سارا ایشو کھڑا ہوا تو اس وقت ہماری اپوزیشن کی طرف سے جو کہ پہلے آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے، ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا کہ آپ اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور اگر اس وقت یہ اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ آ جاتا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے یہ یک طرفہ ایک فیصلہ کر دیتی کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کے ایوان کو اعتماد میں لیں اور جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایوان جو ہے وہ مطمئن ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم آگے کوئی مطالبہ رکھیں گے، نہ ہوا تو. اب آپ وزیر اعظم کو پاناما پیپرز میں ڈال رہے ہیں جبکہ وزیر اعظم کا پاناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے. ہم اس بات کے اوپر ان سے بنیادی ہمارا اختلاف ہے، ایک کہ ہم پارلیمنٹ میں آتے صفائی تو سوال دیکھیں محسن بھائی، سوال دونوں جگہ پر ایک ہی ہے نا. میں آپ کو ایک مطلب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ کروا لو یا یہ کروا لو، یہی بات کر رہے ہیں. دونوں جگہ ایک ہے تو دونوں کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ دونوں کام جو ہیں میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں، دونوں کام بھی آپ کروانا چاہیں تو آپ کام ان سے کروائیں جن کا نام ہو. جس طرح جہانگیر ترین جواب دیتا اچھا لگے گا کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا، اس کا نام ڈائریکٹلی آیا ہوا آف شور کا، ٹھیک ہے، اس میں اس کے بچوں کا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ پارلیمنٹ میں شاید بیٹھے ہوں جن کے یا رشتہ دار ہوں، یا اگر بیٹے کا نام ہے تو پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا بھی نام آ گیا، علیمہ خان کا، ٹھیک ہے، علیمہ کا بھی نام آ گیا پاناما میں. ابھی پچھلے 4 کمپنیاں جو نکل آئی ہیں پاناما میں وہ ان کی ہمشیرہ کا بھی نام آ گیا ہے. اس طرح بے نظیر بھٹو کا بھی نام آ گیا. اب دیکھیں بے نظیر بھٹو کی وضاحت جو ہے، جو صفائی ہے، وہ وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ یا ان کے خاندان کا بندہ دیتا جو ہے وہ شاید اس طرح مناسب نہ لگے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کا اپنا نام ہے، یا تو وہ ایوان میں خود ہوتی. جہانگیر ترین کا اپنا نام ہے، وہ جواب دیتا اچھا لگے گا پارلیمنٹ میں اگر اس کا اپنا نام. ڈیوڈ کیمرون کے بھی والد کا نام تھا، ڈیوڈ کیمرون نے ڈائریکٹلی بینیفٹ لیا ہوا تھا، ٹرانزیکشن تھی جب وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی 20 کروڑ. اور اگر وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر جو یہ بات آ رہی ہے کہ جو بچے ہیں ان کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ میں آ کے وضاحت دے، تو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرے بچے 50 سال کی عمر کے ہیں، ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، اور وہ بچے اگر جوڈیشل کمیشن میں جا کے جواب دیں گے تو وہ مناسب ہوگا. مجھے تو پوری چیز میں اس میں نہیں جاتا، ترین صاحب اور علیمہ اور وہ ساری وہ جو آپ نے منشن کی، مگر مراد ایک پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے کہ بھئی وزیر اعظم کا خود تو نام نہیں ہے، وہ تو ان کے بچوں کا نام ہے. تو بچے تو پارلیمنٹیرینز نہیں ہے نا، تو وزیر اعظم پھر کیوں آ کر صفائی دے؟ دیکھیں آپ نے جو رانجھا صاحب سے سوال کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آ کے جواب کیوں نہیں دیتے اور ان کو کیوں نہیں آنا چاہیے. آنا اس لیے چاہیے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے تو پھر فیصلے تو سڑکوں پہ ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے سوال کیا کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پاناما لیکس کا ایشو بنا 3 وزیر اعظم رخصت ہو گئے، اسپین کا وزیر رخصت ہو گیا، تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب خاموش رہے. آپ نے سوال کیا میں نے کیا سوال کیا، 20 کروڑ عوام نے کیا سوال کیا کہ پرائم منسٹر صاحب مان لیا آپ ٹھیک ہو، آپ صاف ہو، کچھ بھی نہیں ہے، الزامی ہے، پوری دنیا کے اخباروں کی آپ زینت بن رہے ہو. ایک معصومانہ سوال ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. تو جب آپ یہ سوال کرتے تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے کہ میں نے بچپن اتنی گلیوں میں گزارا. پھر سوال ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب پیسہ کہاں سے آیا، کہتے کہ میری جوانی یہاں پہ گزری. کہتے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہتے کہ وہ میرے ساتھ بھٹو نے بڑا زیادتی کی. پھر سوال ہوا کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہتے کہ وہ مشرف بڑا ظالم تھا. پھر سوال ہوا کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہتے کہ آئی جے آئی میں مجھے پیسے ملے اور میں نے حکومت بنائی. پھر سوال ہوا کہ پیسہ کہاں سے، کہتے کہ جیل میں مچھر بہت کاٹتے تھے، میں معاہدہ کر کے چلا گیا. اچھا، پھر سوال ہوا کہ پیسہ کہاں سے آیا، تو کہتے کہ یہ عمران خان مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ مجھ سے احتساب مانگ رہا ہے. اس طرح نہیں ہوتا.
जिस तरह डेविड कैमरून की हमने जब मिसाल दी कि वो उसके ऊपर इल्जाम लगा, वो आया पार्लियामेंट के सामने अपनी सारी चीजें रखी, और अब जहांगीर तरीन और अलीम खान के जो उन्होंने सवाल किया, मैं 2 जुमलों में उसका जवाब दूं। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या कहा था? हमने कोई इल्जाम लगाए थे, एक इशू बना, वही सादा सा सवाल किया था कि चलो मान लिया हलाल है, अल्लाह आपको मजीद दे दे, सवाल तो बनना है ना कि कहां से आया। तो जहांगीर तरीन के ऊपर जब इल्जाम लगाए तो उसने क्या किया, मेरे पास उसके टैक्स रिटर्न्स और हर चीज मौजूद है। वो आया मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने क्या बताया? उसने कहा कि ये मेरा टैक्स रिटर्न्स है, मैंने 27 करोड़ का टैक्स दिया है, और मेरे बच्चों ने, मेरी जो मिल्स है उन्होंने 13 बिलियन का टैक्स दिया है, मैंने इस बैंक के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू पैसा वहां पे भेजा, और मेरे बच्चे सुने। ये जॉब था ना, मतलब सारी चीजें तो सामने रखी ना। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, मीडिया तो कोई फोरम नहीं है ना ये डिसाइड करने वाला, कि मीडिया डिसाइड करे। जब वो कमीशन बन रहा है तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये चीजें कंफ्यूज क्यों हो गई? एक सादा सा सवाल था, उसका जवाब नहीं मिल रहा था, और जब अलीम खान के ऊपर और ये जहांगीर तरीन के ऊपर इल्जाम लगा, उसने बता दिया। अब एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए रहमान, ये मुल्क तो इस तरह नहीं बढ़ सकता कि अगर मैं रांझा के ऊपर बात करूं, रांझा मेरे ऊपर बात करे, मैं कहूं कि यार आपने ये गलत किया, कहते कि मुराद वो तुमने उस वक्त में वो गलत किया था। चौधरी निसार साहब आके क्या कहते हैं कि वो मुझे अपोजिशन लीडर जो है उसकी मोटी मोटी फाइलें मेरे पास है, मैं देखना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। इस तरह ये ब्लैकमेलिंग है। एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, मुझे करना क्या चाहिए? बात फिर गुम हो अपने जानी है। इदारों को मजबूत करें, आप तहकीकात करें, कहीं से इंसाफ के तकाजे पूरे हो। जुडिशियल कमीशन में जो हमने TOR थी उसमें क्या लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए 3 महीने का टाइम बात गुम हो जाएगी ना। मुझे सवाल पूछने दें, एक मुझे मुराद का एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। वो कहते हैं वजीर आजम से तो बड़े सादा सादा सवाल पूछे गए, वो सवाल गंदों में जवाब चना दे रहे हैं। वो ये क्या, व्हाई कांट प्राइम मिनिस्टर बी वेरी क्लियर कि पैसा कहां से आया? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर अगर मैं फिर वही बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताएंगे जरूर। देखिए 90 में उन्होंने कारोबार छोड़ दिया, आज भी उनका बिजनेस जो है वो उनके जो अपने नाम असासे हैं वो बिलियंस में होंगे, लेकिन ये है कि उनके ग्रोथ उनकी कम हुई, उनके बच्चों की ज्यादा हुई। बच्चे भी अब माशाल्लाह 50 साल के उनकी उम्र के बच्चे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो उन बच्चों ने जो अपना बिजनेस किया है, अगर वो उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी एक एक जो कॉर्पोरेट अरेंजमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, नहीं बड़े हैं, उसके बच्चों के बड़े हैं ना। वजीर आजम के, वजीर आजम के अपने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वजीर आजम के बिल्कुल बड़े होंगे। वो इस तरह बड़े होंगे कि अगर जिस तरह इमरान खान का बनी गाला का घर पिछले साल अगर 1 अरब का था मिसाल के तौर पर, अब 1.5 अरब। नहीं, वो वजीर आजम, ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। वजीर आजम इलेक्शन लड़ते हैं, इमरान खान टैक्स रिटर्न आप भरते हैं तो फिर तो पता चल जाता है ना। पिछले 3 साल से वजीर आजम अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। हर साल गोशवारा जमा होता है इलेक्शन कमीशन में, और गोशवारा वहां पे मौजूद होता है, उसके अंदर एसेट्स डिक्लेयर हैं, उसमें इनकम डिक्लेयर है, कितना टैक्स दे रहे हैं, वो हर चीज वहां पे डिक्लेयर्ड है। अब वजीर आजम साहब से ये सवाल किया जा रहा है कि जनाब आप देखिए, एक चीज होती है ना कि एक कानून होता है, एक आप कह रहे हैं कि जी हम कानून के मुताबिक TORs बना देते हैं, आप TORs बना देते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी TOR से हट के एक अलग ट्रायल शुरू हो जाए, एक मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाए, एक असेंबली में आप टारगेट करें कि वजीर आजम साहब असेंबली में आए और हम वजीर आजम साहब से उन सवालों का जवाब मांगे जो TOR में आप उनके बच्चों से मांग रहे हैं। तो ये कि वजीर आजम की फैमिली पर, क्योंकि ये इल्जाम है, इस वजह से उनसे पूछा जा रहा है। दूसरा देखिए मोहसिन भाई, आपके वालिद साहब ने आपकी कहीं ना कहीं तो मदद की होगी ना, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दी होगी। अभी आप बेशक जो मर्जी कारोबार करते हैं, तो वजीर आजम अगर इस चीज को क्लैरिफाई कर दें कि उनके बच्चों का जो पैसा है, उनके बच्चों ने जो कंपनियां बनाई हैं, उसमें उनका कोई किरदार नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है या उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो फिर बात ही मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो इनका आपस में बच्चों का जहां तक इशू है, इसके बीच में अगर पहली तो सवाल ये उठता है ना, जहां पे आप TORs देखें तो TORs में जो बुनियादी गलती है, बुनियादी ये गलती है कि पहले क्लॉज में ये एज्यूम किया जा रहा है, ये बात एजम्पशन पे बेस्ड है कि जो पैसा इन कंपनीज को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, वो पैसा पाकिस्तान में से गैर कानूनी तौर पे कमाया गया और गैर कानूनी तौर पे लेके जाया गया। ये एजम्पशन गलत है, पहली बात। अब बात यह है कि पहले तो आप ये साबित करें कि जो बच्चे यहां से पैसा लेकर गए या जो भी वो ट्रेल लेकर आते हैं, पहले वो गलत साबित हो। जब वो हम इनसे कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे किस तरह डाल रहे हैं, ये कहते हैं जी नैब ऑर्डिनेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डिफेंडेंट पे होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको कहता हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ के अलावा कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। देखिए नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस पे भी मैं आता हूं, कभी कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस पे भी मैं आता हूं, कॉन्ट्रडिक्शंस पे भी मैं आता हूं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है? कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि ये एक फैमिली इकट्ठी थी
جب آپس میں ان کی آپس میں پراپرٹی کی جب آپس میں ڈیویژن ہوئی تو یہ ایسٹ جو تھے یہ کبھی ایک ایسٹ جو کسی کے پاس پہلے ریٹین کر رہا تھا مجھے بڑا واضح پتا ہوگا کہ مجھے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ان لوگوں کے پاس جو فیکٹریز تھی میرے خیال سے 10 یا 15 یا 20 سے بھی زیادہ ہوں گی. جتنا مرضی بڑا کاروباری ہو اس کے اکاؤنٹ میں جہاں سے پیسہ آ رہا ہے میرا خیال ہے علم ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے اس وقت خود نہیں پتا ہوگا کہ ایگزیکٹلی میرے پاس ایکڑز کا شاید پتا ہو، مرلوں کا صاحب میرے پاس بھی نہیں ہوگا. یا میرے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا نا، آپ کے اکاؤنٹ میں جب اسکوائر فٹ پیسہ آئے گا آمدن جہاں سے ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میری پتا چل جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کوئی رحمان صاحب رحمان کی عدالت لگانا چاہتے ہیں یا آپ چیف جسٹس کی عدالت میں یقین رکھتے ہیں؟ آپ کی آرگومنٹ آن دا فیس آف اٹ، آرگومنٹ پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے آرگومنٹ پہ میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے چیزیں جوڈیشل کمیشن میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس منی ٹریل بھی ہے، چھوڑ دیں ہمارے پاس منی ٹریل بھی ہے، ہمارے پاس سورسز بھی ہیں، ہمارے پاس پوری چین ہے. اگر آپ ریورس انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس سارا کا سارا ایسٹ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات جوڈیشل کمیشن میں ہوگی، لیکن یہ اپنے ٹی او آرز کو ہماری ایک ہمارے اوپر نا ایک فیصلہ نہ لا کے پیش کریں، اس کو ایک جینوئن ٹی او آر میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے نا وہ عدالت نہ بنے، لہٰذا سنیں میرا ایک سوال تھا ان سے قومی اسمبلی میں کہ آپ نے کتنے کے اشتہار دیے، مجھے جواب ملا 786 کروڑ کے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے خود انہی اخبارات میں یہ اشتہارات وغیرہ چھپوائے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ وہ آئی سی آئی جے والی کلیریفیکیشن کے سنیں اس کے آگے بڑھے. پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے، آپ بڑے ریلیونٹ آدمی ہیں سر اس چیز کے جواب کے لیے. پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل کے نام سے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں، 38 بندے اور انہوں نے ہائر کر لیے اس کے لیے. اور اس کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے اس کے اوپر لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو سنیں آگے سنیں. اب انہوں نے کہا کہ تضادات کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں وہ کمپنی کے اور سارے ڈیٹیلز ہے. مریم بی بی نے کہا کہ میرا نام نہیں ہے، یہ ان کا پاسپورٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. میں کمپنیز کے نام کے اوپر آتا ہوں. یہ ان کے ایڈریسز ہیں، یہ ایڈریسز ہے سعودی عرب کا، جدہ کا انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آئی. ٹھیک ہے. کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ آپ سے سوال تو سمپل تھا نا، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ لیکن اس کے بجائے آپ نے اتنی تقریریں کر دی، آپ نے دوسروں کو گالیاں دی، آپ نے الزامات کی بارش کر دی. جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ تحقیقات کریں. میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے. ان کو دیکھ کے اس حالت میں مجھے واقعی دکھ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر الزام لگا، ان کی تقریریں آپ دیکھ لیں، وہ ساری فریاد دیکھ لیں، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. ہر چیز مانے نا، نام ان کا صاف کریں. 3 مہینے کے اندر وہ صاف ہو جائے گا. وہ آئے، تحقیقات کرے، پورا منی ٹریل ہو. اور جو جوڈیشل کمیشن میں کیوں نہیں جا کے کر سکتے؟ سنیں میں رحمان بھائی، انہوں نے ایک اور بات کی کہ ان کے بیٹوں کی ہے. تو جناب والا جب آپ کے صاحبزادوں سے سوال ہوا، وہ ٹی وی انٹرویو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ آپ نے کس طرح یہ پارک لین کے اپارٹمنٹس لیے 16A 17A اور مے فیئر کا. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ وہ 2006 میں ہم نے مل بھیجا. جب کا غزہ سامنے آگے تو کمپنیاں کب بنی ہے؟ 93-94 میں. وہ مے پیر کی جو اور باقی جو فلیٹس ہیں پارک لین کے، وہ کب اس کی رجسٹری کب ہوئی ہے؟ سنیں بہت ڈیٹیل میں میرے خیال ہے کاروباری معاملات کا تو وہ بھی جواب نہیں. میں آپ کو عرض دیتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کوئی ان کے اکاؤنٹنٹ تو نہیں بیٹھے، پارٹی اسپوکس پرسن ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تضادات کہاں پہ ہیں کہ 2006 میں مل بیچ کے میں نے 93-94 میں کمپنی بنائی. 2006 میں مل بیچ کے میں نے 97 میں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کنفیوژن تو ہے. اب 93-94 کی سنیں 93-94 کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی صاحب کی عمریں کتنی تھی؟ 17 سال. ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا اس کا جواب لے لوں. مطلب بہت کنفیوژن ہے نا، قوم بھی اس وقت کنفیوز ہے کہ وہ کیا کریں. آپ کیونکہ ظاہری بات ہے ان معاملات کو دیکھتے میں یہ اشتہاروں والی بات اور میڈیا سیل والی بات کتنا آپ نے فکر دیا؟ 38 کون سے میں جو میڈیا سیل 38 اس میں ہے. ابھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل بنا کتنا بجٹ ہے اس کا کروڑوں میں. اچھا کروڑوں میں میرے خیال سے میرے بھی علم کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ اگر وہ کاغذ جس میں بجٹ کی سینکشن موجود ہے مجھے بھی دکھا دیا جائے وہ کون سا کاغذ ہے. میڈیا سیل کو پیسے جا رہے ہیں، جو فائنانس کی ریلیز ہے وہ میں بتا دوں اس طرح ہوا. دیکھیں جی کاغذ مجھے اگر آپ کہنا تو میں ان کے کاغذ یہاں سے اٹھا لوں میرے بھائی کے، میں ان کو یوں لہرانا شروع کر دوں کہ یہ بجٹ سن لیں. میں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن براڈکاسٹنگ اینڈ نیشنل ہیریٹیج ان کی طرف سے ایک اور سمری ہوئی جو میرے پاس ابھی ہے کہ پہلے 15 بندے تھے اس میں،
اس کی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں 38 کر دیں. نمبر 1. اس کے لیے پرائم منسٹر کے میڈیا سیل کے لیے نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل ہے جو کہ صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. اگر آپ مجھے یہ کاغذ دکھا دیں جس کو میں ہم کیا کہتے ہیں گالم گروڈ سیل. یہ نہیں, یہ دیکھیں نا, مجھے کاغذ اگر دکھا دیں تو میں اس کی ہیڈنگ پڑھ لوں. میں ساری چیزیں کہ یہ کس چیز کو نہیں, گورنمنٹ آف پاکستان تو پوری کی پوری گورنمنٹ آف پاکستان ہے, تمام ڈپارٹمنٹ انفارمیشن منسٹری لیکن انفارمیشن منسٹری کے اندر تو 10 ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے اسٹریٹجک انہیں جسٹیفائی کرنے دینا, وہ یہی تو کہہ ساری رہے ڈیٹیل بتا دوں. پھر یہ اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل جو ہے یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے لیے اس وقت آگے سنیں. اس کے لیے 20 ملین کا مزید انہوں نے ابھی دیا 12 مطلب 2 کروڑ روپے کا 2 کروڑ یہ ہو گئے 12 شہر 2-4 ملین آئی ٹی کے لیے. سنیں ٹوٹل نہیں, ٹوٹل یہ 4 کروڑ کی سمجھ ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. یہ انفارمیشن منسٹری نے لیٹر بھیجا, یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے فائنانس ڈویژن نے اس کی اپروول دے دی. پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بعد پھر آپ کی فائنانس منسٹری آتی ہے, اس کی میرے پاس ٹائم نہیں رہتا, میں ویری بریفلی مراد اب ایک منٹ آپ چھوڑ رہے ہیں, اب انہیں بات کرنا ہے. فائنانس منسٹری میں مختصر سی بات ڈویژن ہو گیا. دیکھیں میں مختصر سی بات ہوں, میرے بھائی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں, چلا کر آپ دیکھیں مریم بی بی چلا رہی ہے, مریم بی بی چلا رہی ہے. ویری بریفلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں. ویری بریفلی یہ میں اس کا بتاتا ہوں کہ جو یہ بات کریں اسٹریٹجک میڈیا سیل یا اسٹریٹجک میڈیا یونٹ یا اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن, یہ بات کریں سوشل میڈیا کا وہاں پہ کچھ سیل موجود ہے یا کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے, جی یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو نہیں پتا؟ اب میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ محسن صاحب, میں چاہوں گا آپ کمنٹمنٹ لے کے دوبارہ آئیں اور اس پہ ڈیٹیل دیں. میں آپ کو یہ موجود ہی نہیں ہے یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. پھر مجھے بتا چاہیے کہ میرے ملک کے خزانے سے یہ پیسے کہاں پہ گئے. سیل نام کی یہ آپ کے چائے کے لیے ہمارا منسٹری آف یہ پیسے جو کروڑ گئے یہ آپ کے چائے کے لیے گئے. اگر اسٹریٹجک میڈیا یونٹ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ منسٹری فار انفارمیشن کا ہے, آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے کہ وزیر اعظم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کے پاس ثبوت ہے, اس کے اندر لکھا ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا یہ سیل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے. دکھائیں کاغذ میں, دکھائیں نہیں کاغذ میں دکھائیں نا. مجھے اس سے سوشل میڈیا معظم نامی لڑکا جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے, اصل میں ہیڈ کون کر رہا ہے, مریم نواز کر رہی ہے, اور اس کو گالم گروڈ سیل. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ گالی گلوچ کہہ رہے ہیں یا اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں, یہ پیسے ہمارے ادھر جا رہے ہیں. میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ تو بتائیں اس کاغذ میں وزیر اعظم ہاؤس کا ذکر کہاں پر ہے. ٹھیک, میں دکھا دیں مجھے, پرائم منسٹر ہاؤس مجھے دکھائیں. یہ لوکیشن کاپی ہوئی ہے, اس میں لوکیشن کدھر دکھائیں نا, کدھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دکھائیں تو صحیح, آپ کو پتہ ہی نہیں. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کا. پڑھے نا یہ لیجیے کاغذ, یہ آپ پڑھیں گے, آپ وزیر اعظم ہاؤس کا ذرا دکھائیے. مگر یہ بحث تھوڑی سی ذرا لمبی ہے, لیکن میں یہ ایک میں آپ کو بات واضح بتا رہا ہوں. یہ انفارمیشن منسٹری کی لیے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ہے. میرا خیال ہے اس طرح سے فوری طور پر رائے کر سنیں تو صحیح نا, اس کے اوپر میں پریس کانفرنس کرتا ہوں, میں نیب جا رہا ہوں, میں نیب جا رہا ہوں اس کے اوپر. میرے بھائی نے جو مزے میں اس کے اوپر نیب جا رہا ہوں. کل یہ بات ہوئی کہ یہ ہے پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے. کل وہ جو ان کے جلسے میں ہوا, وہ جو ماڈل گرل تھی وہ بھی میڈیا سیل نے بھیجی تھی وہاں پہ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. یہ ہے انفارمیشن منسٹری کے لیے پیسے جاتے ہیں 7 ارب 86 کروڑ. یہ ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے. آپ شوٹ کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں لوگوں کو دوبارہ سے دعوت دیں, آئے آپ یہاں پر جو ایکسپلین کریں. ہر سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا سے ہوتا ہے, لیکن اپنے پیسوں سے ہوتا ہے, اپنے پیسوں سے ہوتا ہے, قوم کے پیسوں سے نہیں ہوتا. اگر ہم 4 لوگ ہم نیب جا رہے ہیں, آپ اس میں جو ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال مراد سنگھ صاحب آپ کو بہت شکریہ, محسن صاحب آپ کو بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ دونوں ذرا واپس آئیں, اور یہ جو میڈیا سیل والی بات ہے اور انفارمیشن منسٹری کے فنڈ وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا بات کر سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کرکٹ ٹیم کی فٹنس پر بات ہوگی. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے اہم دن تھا, کچھ اہم پیش رفت ہوئی. سینٹ میں ایک تو جاوید عباسی کی تحریک التوا پر بحث ہوئی, کرکٹ بورڈ کے امور اور کھلاڑیوں پر وہاں خاصی تنقید ہوئی. اس سے زیادہ اہم بات قومی کھلاڑیوں کی فٹنس کا جو ٹیسٹ تھا, اس حوالے سے رپورٹ آئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے صرف 2 کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ فٹنس کے عالمی معیار پر پورا اترتے ہیں. یہ رپورٹ ہماری ٹیم کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے, جو کہ دعوے کرتی ہے کہ وہ دنیا کرکٹ میں صف اول کی ٹیموں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سینٹرل کانٹریکٹ کے تحت لاکھوں روپے پانے والے یہ کھلاڑی کھیلنا اور کارکردگی دکھانا تو بعد کی بات,
अपनी फिटनेस भी नहीं साबित कर पा रहे। यही वजह है कि शायद हमारी टीम जो है वो वनडे रैंकिंग में 9वें नंबर पर चली गई है। अब जरा बात हो जाए फिटनेस टेस्ट की और फिटनेस रिपोर्ट खिलाड़ियों की क्या आई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले जो 27 खिलाड़ी हैं, इनमें से सिर्फ 19 ने फिटनेस टेस्ट दिया। सिर्फ फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान वो वाहिद क्रिकेटर्स हैं जो कि 20 योयो पॉइंट्स के साथ आलमी म्यार पर पूरा उतर सके। अब 20 योयो पॉइंट्स जो है ये फिटनेस टेस्ट का वो म्यार है जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इस जैसी दीगर ममालिक की टीमों के लिए भी है। पाकिस्तानी म्यार जो है वो इससे भी कम है। पाकिस्तानी म्यार है 17 योयो पॉइंट्स और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर खिलाड़ी को 3 माह बाद ये फिटनेस टेस्ट देना होता है और अपनी फिटनेस को साबित करना होता है। उमर अकमल 16 पॉइंट्स के साथ इस इम्तिहान में बुरी तरह से फेल हो गए। सईद अजमल, जुल्फिकार बाबर और सोहेब मकसूद जो है वो ये टेस्ट मुकम्मल ना कर सके। 8 खिलाड़ी गैर हाजिर है जिनमें शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, आरिफ अहमद वसीम और उमर अमीन भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए कोच हैं मिकी आर्थर, वो ये कहते हैं कि डिसिप्लिन और फिटनेस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या ये कर पाएंगे जब टीम के हालात ही ऐसे हों? मिकी आर्थर जो है ये बता दूं कि पाकिस्तान के 5वें फॉरेन कोच हैं। इससे पहले रिचर्ड पाइबस थे, बॉब वुलमर थे, जेफ लॉसन थे और डेव वॉटमोर भी कोच रहे। अब दौरा इंग्लैंड से पहले मिकी आर्थर कमांड संभालने वाले हैं। मगर टीम की फिटनेस के जो हालात हैं, क्या वाकई वो कुछ कर पाएंगे या नहीं, इस पर बात होगी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बहुत शुक्रिया। मुझे पहले तो ये बताइए क्यों हाल है हमारी टीम की फिटनेस का? बिल्कुल रहमान, फिटनेस का जो मयार है वो पाकिस्तानी जो टीम है उसका तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बुरी है। देखें आप, जो फिटनेस का मयार है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, उनकी रनिंग बिटवीन दी विकेट, उनकी स्प्रिंट जो होती है, खास तौर पर जब वो गेंद पर झपटते हैं, जब फील्डिंग करते हैं, तो वो आप देखते हैं कि वो किसी को, बल्कि जो सिंगल होती है वो भी बड़ी मुश्किल से, उसमें भी वो रिस्क लेते हैं। यानी ये वो जो बड़ी टीमें जितनी भी, वो 15 से 20 बल्कि कहते हैं कुछ माहिरीन तो 30 रन बचाते हैं अपनी फील्डिंग से। उसकी मेन वजह यही है कि उनकी फिटनेस का मयार इतना हाई है। जो है फिटनेस का जो अभी योयो पॉइंट्स के तहत आपने बताया, ये योयो फिटनेस टेस्ट जो है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल बिहार है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें आती हैं और इंडिया भी, और दूसरी टीमें श्रीलंका भी इस वक्त काफी उनका, बल्कि बांग्लादेश की भी फिटनेस का मेयार काफी आई है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान का जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत ही, मतलब के कह सकते हैं कि जिस तरह अभी ये फिटनेस टेस्ट जो है वो पहली बार हुआ है। अब ये बाकी सारी टीमों के लिए मेयार एक और है, तो हमने ये कम, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने ये 17 पॉइंट्स क्यों रखा हुआ है? देखें, बात वही है कि उन्होंने इसलिए रखा है कि जब आपकी फिटनेस इतनी बुरी है, अगर आप उनको दौड़ाएंगे, अगर आप उनको रनिंग कराएंगे, फास्ट स्प्रिंट्स लगवाएंगे, तो अक्सर जब माजी में होते रहे हैं फिटनेस टेस्ट इसी तरह के, जो ये सिलसिला अभी ज्यादा रहमान ये अभी से शुरू हुआ है, साल हुआ है इसका, क्योंकि जब इतना फिटनेस का मेयार देखा है क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस वजह से ये फिटनेस टेस्ट का अमल शुरू हुआ है, जिसमें पिछले 2-3 टेस्ट हुए थे, तो उनमें जब खिलाड़ियों को ज्यादा फिटनेस पर फोकस किया गया तो वो फिटनेस कैंप के दौरान इंजर्ड हो गए, बल्कि फटीग का शिकार हो गए। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 योजो पॉइंट्स रखे हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल मयार है वो 20 रखा जाता है, 20, लेकिन वो भी जो इस वक्त आपने जो बताया अपने नाजरीन को कि 20 जो पॉइंट्स का जो योजो आए हैं, उनमें सिर्फ 2 खिलाड़ी जो है ना जो इंटरनेशनल मयार को छू सके हैं, जिनमें खास तौर पर एक तो फवाद आलम है और एक मोहम्मद रिजवान है। बाकी कोई ये टीम क्या करेगी, ये किस तरह से खेलेगी? राइट, ये किस तरह से खेलेगी ये टीम, जब हम ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का मुकाबला करेंगे? इनकी जो फिटनेस का लेवल है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो बांग्लादेश से भी कम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये फिटनेस का मयार, इसीलिए तो ये 3 माह समाही के जो है ये लिए जाते हैं फिटनेस, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो अपने तौर पर अपनी फिटनेस इंप्रूव करें, क्योंकि जो ये प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स जो इतना पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ये समझ लें कि करोड़, एक जो प्लेयर है ना, जो सीनियर प्लेयर है रहमान, वो 9 करोड़ में पड़ता है सालाना। अगर वो खेले मसलसल सीरीज तो 9 करोड़ एक हैवी अमाउंट है, और इसके लिए उनको खुद ही अपनी
فٹنس کا معیار اتنا رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے ان ٹیموں کا مقابلہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اپنی کرکٹ جو ہے پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی بدترین ریٹنگ میں ہے, اس وقت 9ویں نمبر پر ہے. پاکستان کو اس وقت جان کے لالے پڑے ہیں کہ اگر پاکستان یہ ریٹنگ اپنی امپروو نہیں کرتا تو تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو جو ورلڈ کپ ہے 50-50 اوورز کا, اس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. اور اب آگے خاص طور پر جس طرح انگلینڈ سے مقابلہ ہونا ہے, پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز, پھر آسٹریلیا, یہ بڑی ٹف ٹیمیں ہیں. اسی لیے پی سی بی فوکس کر رہا ہے کہ فٹنس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے, اور کھلاڑیوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنی فٹنس. رائٹ, میں اب وہی کوچ والی بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان 5ویں دفعہ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہے فورن کوچ کا, اور انہوں نے تو کہا ہے کہ میں تو بڑی سختی کروں گا, مگر کیا کوئی امید رکھی جائے کہ ٹیم کے حالات نئے کوچ کے آنے سے بہتر ہو جائیں گے؟ رحمان, یہ کیونکہ وہ بگڑے ہوئے نواب ہیں تو یہ تو اب کرکٹ بورڈ ان کے اوپر کرے گا. پہلے بھی ماضی میں کتنے اپنا فورن کوچ ابھی آپ نے دکھائیں کہ بتایا کہ 5ویں کوچ ہیں یہ فورن, لیکن یہ کرکٹر جو ہیں یہ بس اللہ ہی ہے, ان کو کچھ سمجھائے. یہ جب تک خود نہیں اندر سے, کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی کھلاڑی ہے اگر وہ خود فٹنس برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اپنی پرفارمنس دکھانا چاہتا ہے تو کوچ اس کو کوئی ڈنڈے سے اس نے درست نہیں کرنا ہے, یا کوئی ایک ایسی کوئی اس کے بعد دوائی نہیں ہے تو اس نے پلا دینی ہے, اور انہوں نے ڈسپلنڈ ہو جانا ہے, اور خاص طور پر اپنی فٹنس پر انہوں نے فٹنس بحال کر لینی ہے اور پرفارمنس دکھانی ہے. اس کے لیے ان کو کھلاڑیوں کو خود ہی چاہیے اور پی سی بی کو چاہیے کہ وہ ڈسپلن پر اور فٹنس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے. میرے پاس ٹائم کم ہے, میں ویری کوئکلی دو تین چیزیں, برا ہی حال ہے. رائٹ, میں 2-3 چیزیں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیں, جو کھلاڑی غیر حاضر ہیں اب, یہ جو آئے نہیں اس ٹیسٹ کے لیے, ان کے لیے اب کیا رول ہے؟ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ رہے گا کیا؟ انہیں پھر سے موقع دیا جائے گا؟ بورڈ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو فٹنس ٹیسٹ ہوئے ہیں نا, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پی سی بی نے کچھ کھلاڑیوں کو انگلینڈ کے جو ٹریننگ کیمپ سے باہر کیا ہے, کچھ ڈسپلن کی وجہ سے, کچھ پرفارمنس کی وجہ سے. یہ فٹنس ٹیسٹ بھی ایک جواز بنیں گے جن میں خاص طور پر ان کو آؤٹ کرنے کی ایک میرا خیال ہے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ جو آئے نہیں ہیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے. جہاں تک بات ہے شاہد افریدی کی, تو شاہد افریدی کی تو اب کرکٹ میرا خیال ہے ختم ہو گئی ہے. انضمام الحق جو کہ چیف سلیکٹر ہیں, انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ 14 ماہ تک وہ ان کو نہیں, وہ اویلیبل نہیں ہے. ان کی سینٹرل کانٹریکٹ میں شمولیت جو ان کو کوئی سینٹرل کانٹریکٹ پر بھی ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے. جہاں تک بات ہے دوسرے کرکٹرز کی, تو اس کے لیے پالیسی بنائی ہے پی سی بی, جو یہ کھلاڑی اویلیبل ہوں گے ان کے ٹیسٹ لیتے جائیں گے. جیسے کہ مصباح الحق جو کہ ٹیسٹ کپتان ہے, وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے, وہ واپس آ گئے تھے. کیمپ انہوں نے جو فٹنس ٹیسٹ کا کیمپ تھا وہ جوائن کر لیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں تھے, کہ اس لیے انہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا. جہاں تک باقی جو 6 کرکٹر ہیں جو وہ دستیاب ہوں گے, اور پی سی بی کا جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جو میڈیکل پینل ہے اور جو کوچز ہیں وہ ان باقی کرکٹرز کے بھی لے لیے جائیں. اور عمر اکمل کا کیا بنے گا؟ عمر اکمل کا کیا بنے گا؟ وہ فیل ہو گئے. عمر اکمل ظاہر ہے, وہ عمر اکمل جس طرح وہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اگر وہ مینٹلی طور پر فوکس ہو جائے کرکٹ پر, اور اپنے یہ جو انڈسپلن اور خاص طور پر وہ جو ان کا مس بیہیو کا جو ایٹیچیوڈ ہے, اگر وہ درست نہیں کریں گے تو اب تو ان کا معیار جو فٹنس کا معیار تھا وہ بھی اب 16, بلکہ ان کے حوالے سے ہمیں جو ذرائع نے, پی سی بی کے ذرائع نے بتایا کہ ان کا وہاں رزلٹ بتایا گیا کہ جو 17 رکھا گیا تھا 17 پوائنٹس کا, اس سے بھی نیچے ہے, یعنی کہ وہ 16 ہیں اور وہ فیل ہو گئے ہیں باقاعدہ. باقی تو چلیں کچھ 17 پہ ہے, کوئی 18 پہ ہے, اور 20 پہ صرف جو انٹرنیشنل معیار ہے اس پہ صرف 2 ہیں. اس میں مزید بہتری کے لیے ضرورت ہے. عمر اکمل کو چاہیے کہ وہ اپنی کرکٹ پہ فوکس کرے, ورنہ اس کا برا ہی حال ہوگا. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. عقیل, بہت شکریہ آپ کا. اسپورٹس جرنلسٹ عقیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال یہ قومی ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے. میرا خیال ہے پرفارمنس اور ان کی جو میچ میں جو جس طرح کے وہ کارکردگی دکھاتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے. فٹنس ایک پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی پروفیشنل پلیئر کے لیے, انٹرنیشنل پلیئر کے لیے. باوجود اس کے کہ ہم نے معیار جو ہے وہ عالمی معیار سے نیچے رکھا ہوا ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے کھلاڑیوں کے یہ حالات ہے. بڑا مہنگا پڑتا ہے ایک پلیئر پاکستان کرکٹ بورڈ کو. میرا خیال ہے کچھ انہیں ہی سوچنا چاہیے کہ اگر کارکردگی نہ صحیح, کم از کم اپنی فٹنس کو ہی مینٹین کر لیں, کیونکہ یہ تمام کے تمام کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ رکھتے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.